अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। पारा 29 और सूरह कलम में फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह कलम आयत नंबर 42, 43, 44, 45। यौम युक्शफु अन साक़िन व युदअउन इला सुजूद फला यस्ततिऊन खाशिअतन अबस्वारुहुम तरहकुहुम ज़िल्लह वक़द कानू युदअउन इला सुजूद वहुम सालिमून फ़ज़रनी वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौम युक्शफु अन साकिन, जिस दिन, ये कयामत का मंजर है, जिस दिन कयामत के रोज मेरे सब बंदे मेरे सामने होंगे। यौम युक्शफु अन साकिन, और अल्लाह ताला अपनी पिंडली से खोल देंगे। पिंडली से खोल देने का मतलब है कि अल्लाह ताला अपना जलवा दिखाएंगे। वयुदअउन इला सुजूदी, और सब लोगों को वो अल्लाह ताला की तजल्ली से सब लोग सजदे में गिर जाएंगे, बुलाए जाएंगे सजदों की तरफ। फला यस्ततिऊन, तो जो इनकारी होंगे, जो बेनमाजी होंगे, वो सजदों की इस्तिताअत नहीं रखते होंगे। अल्लाह ताला जब अपनी तजल्ली कराएंगे, उस वक्त उनके जलवे से सब लोग सजदे में गिर जाएंगे, लेकिन सिर्फ वो लोग सजदे में गिरेंगे जिनको इस दुनिया में नमाज की आदत होगी, जो नमाजी होंगे। जिन्होंने इस दुनिया में नमाज नहीं पढ़ी होगी या जो दूर भागते रहे हैं, उनको इस्तिताअत ही नहीं होगी, वो करना चाहेंगे, अल्लाह ताला के जलवे को देखकर, तजल्ली देखकर वो सजदे में जाना चाहेंगे, वो कर नहीं सकेंगे। फला यस्ततिऊन, वो इस्तिताअत नहीं रखते होंगे। खाशियतन अबसारुहुम, उनकी निगाहें नीचे होंगी। तरहकुहुम ज़िल्लह, और इन पर जिल्लत छा रही होंगी। आप इमेजिन करें कि सब लोग सजदे में गिरे हुए हैं और कुछ लोग खड़े हैं जो करना चाहते हैं और जा नहीं सकते सजदे में। उनको एक तो ये जिल्लत के हम जाहिर हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है, या अल्लाह ताला देख रहे हैं कि अच्छा ये वो बेनमाजी थे जो कि दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, अब इनको सजदे की तौफीक नहीं हुई, तो वो जिल्लत तो अलग होगी। लोगों की वो शर्मिंदगी अलग होगी कि लोगों को पता चलेगा कि अच्छा ये वो बदकार है जो नमाज की तरफ नहीं आता था। तो खाशियतन अबसारुहुम तरफकुहुम जिल्लह, जिल्लत उन पर छा रही होगी और उनकी निगाहें नीचे होंगी। वक़द कानू युदअउना, और अलबत्ता तहकीक कि वो बुलाए जाते थे, इला सुजूदी, सजदों की तरफ, नमाजों की तरफ वो बुलाए जाते थे। वहुम सालिमून, किस वक्त, जब वो सही सलामत थे दुनिया में, तो वो अजान की आवाज सुनते थे। अजान की आवाज क्या है? पुकार है। किसकी तरफ से? उस रब्बुल आलमीन की तरफ से कि आओ नमाज की तरफ, नमाज पढ़ लो, मेरे बंदे मेरी तरफ आओ, मुझे तेरी याद आ गई है, सजदा कर लो। तो वक़द कानू युदअउना, युदअउना दुआ, वो बुलाए जाते थे, इलस सुजूद वहुम सालिमून, जब वो सही सलामत थे तो सजदों की तरफ बुलाए जाते थे, लेकिन वो उस वक्त नहीं आते थे, वो अपनी दुनिया में गुम थे। उनको लग रहा था कि जब उठाए जाएंगे तब देखी जाएगी। फजरनी व मैं युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस, फजरनी, अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे कि छोड़ दो ऐसे लोगों को जो अभी आपकी पुकार पर सजदा नहीं कर रहे, आपकी तरफ आ नहीं रहे, छोड़ दो। फजरनी व मैं युकज़्ज़िबु, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे छोड़ दो, मतलब ये बंदे, ये नाफरमान बंदे मेरे लिए छोड़ दो। व मैं युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस, और उसको जो जुठलाता रहा इस कुरान को, हदीस, इस कुरान को, अल्लाह ताला की बात को जब जुटलाता था, तो अब मुझे छोड़ दो, मैं काफी हूं इनके लिए। सनस्तदरिजुहुम, हम सनस्तदरिजुम, जैसे इस्तिदराज होता है, इस्तिदराज कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता किसी को यूं समझे कि पस्ती की तरफ लेके जाना। वो समझता है पहले उनको ढील देना कि वो बहुत सारा अल्लाह ताला अता करते रहते हैं, उसको लगता है मैं तो अल्लाह ताला का बहुत चाहता हूँ, अल्लाह ताला का तो खास नजर करम है मेरे पे, और मुझे तो अता ही करता जा रहा है, माल भी है, औलाद भी है, मुझे किस चीज की फिक्र। अब यहाँ जिस तरह नवाजा है अल्लाह ताला ने, आखिरत में भी नवाजेगा। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में मुब्तला है कि जैसे हम यहाँ पे खुशहाल है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा हुआ है, आखिरत में भी ऐसे ही नवाजेगा।
یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان قریب آہستہ آہستہ ان کو لے کے جائیں گے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہے. ہم ایسی اس پستی کی طرف ان کو لے کے جا رہے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ، املی ہے مہلت دے رہا ہوں میں انہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر، ہم خاص بندے ہیں ان کے، خاص حیثیت ہے ہماری، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد سے نوازا ہوا ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میں تو مہلت دے رہا ہوں انہیں. ان قیدی متین، بے شک میرا جو چال ہے، میری جو چال ہے اور میری تدبیر ہے وہ بہت مضبوط ہے. جو میں سوچ رہا ہوں یا جو میں کرتا ہوں پھر اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. یہ میرا نافرمان بندہ، یہ ناسمجھ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو نوازتا جا رہا ہوں. اس نوازنے میں ایک آزمائش ہے کہ ہر بندے کو سمجھنا چاہیے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو کمپیئر کرتے ہیں کہ فلاں بھی تو نماز نہیں پڑھتا، اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا ہوا ہے، وہ بھی تو بہت نافرمان ہے لیکن اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے، دنیاوی لحاظ سے وہ اتنا خوشحال ہے، اس کے پاس یہ بھی ہے، اس کے پاس یہ بھی ہے، اس کے پاس یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کو یہاں توفیق نہیں ہوگی سجدہ کرنے کی، سجدے کا یہ مطلب ہے کہ میری فرما برداری، اس نے مان لیا کہ میرے رب کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، میں اس سے بچ کے کہیں جا نہیں سکتا. وہ صرف ایک نماز نہیں ہے، وہ صرف ایک سجدہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ مان لیا کہ میں اپنے رب کے حضور بے بس ہوں، جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، میں نے اسی کی ماننی ہے، اس سے بچ کر میں کہیں نہیں جا سکتا. سجدے کا مطلب یہ ہے. اور سجدے کی اہمیت اگر دیکھنی ہے تو شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوئے، کتنے ناراض ہوئے کہ یہ پوری دنیا کے لیے جتنے قیامت تک کا جتنا وقت ہے اس کے لیے مردود کر دیا، رجیم کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا اس کو ایک سجدہ نہ کرنے پر. اور اس بات کا اتنا افسوس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور بہت ناراضگی کے ساتھ قرآن پاک میں کوئی 7 دفعہ مختلف جگہوں پہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ابلیس کو سجدے کرنے کا کہا، اس نے میری بات نہیں مانی، اس نے سجدہ نہیں کیا. ایک سجدہ نہ کرنے پر وہ مردود ہوا، وہ رجیم کہلایا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے سجدے قضا کرتے ہیں، مطلب ایک نماز اگر ہم نہیں پڑھتے اس میں کتنے سجدے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک ذات، ایک صفت جو ہے وہ حلیم ہے، حلیمن، وہ بہت بردبار ہے، وہ ایک دم سے نہیں پکڑتا. ورنہ ابلیس کو ایک سجدے پر مردود کر سکتا تھا تو ہمارے سجدہ کس کو کہا تھا؟ آدم کو ہی کہا تھا نا، ہمیں ہی کرنے کے کہا تھا کہ میرے اس بندے کو سجدہ کرو، تو وہ پکڑ لیتا، ایک نماز قضا کرنے پر پکڑ لیتا. لیکن وہ حلیم ہے، وہ وقت دیتا ہے، کبھی تو آئے گا یہ میرا بندہ، کبھی تو اس کو احساس ہوگا، فوراً نہیں پکڑتا. ہم تو ایک دوسرے کو فوراً پکڑ لیتے ہیں نا، چھوٹی سی غلطی بھی ہو، اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، وہ انتظار کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے اس بندے کو احساس ہو جائے کسی بھی غلطی کا، یہ توبہ کر لے، یہ اصلاح کر لے، یہ پلٹ آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن اللہ تعالیٰ اپنے تجلی دکھائیں گے، اپنے جلوے دکھائیں گے قیامت کے روز، اور وہ سجدوں کی طرف بلائے جائیں گے تو جو بے نمازی ہوں گے وہ سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی شرمندگی کی وجہ سے اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور ان کو دنیا میں جب وہ صحیح سلامت تھے تو ان کو بلایا جاتا تھا سجدوں کی طرف، اذان کی آواز آتی تھی دن میں 5 دفعہ. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، تو اب پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب چھوڑ دو مجھے اور ان سب لوگوں کو جو میری اس قرآن کو بھی جھٹلاتے رہیں، اب میں کافی ہوں ان کے لیے. اب ان کو پتہ چلے گا کہ جب میں بار بار یہ کہتا تھا یا اذان کی آواز آتی تھی یا قرآن میں نے جو کچھ بھیجا تھا ان کے لیے، یہ کیسے ان کو اگنور کرتے تھے، یہ کیسے اپنی دنیا میں مست تھے. تو اب مجھے چھوڑ دو ان کے لیے، سارے جھٹلانے والوں کے لیے اب میں کافی ہوں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سنستدرجہم،
اس دنیا میں اگر چھوڑنے کا ہے کہ فذرنی، مجھے چھوڑ دو ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سنستدرجہم، ان قریب ہم آہستہ آہستہ ان کو لے کے جائیں گے، من حیث لا یعلمون، اس جگہ لے کے جائیں گے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہے، واملی لہم، اور میں تو ڈھیل دے رہا ہوں انہیں، مہلت دے رہا ہوں انہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ میرے انعامات ہیں، ان کیدی متین، اور جب میری چال میں آئیں گے تو وہ انتہائی مضبوط ہے، پھر بچ کے کہیں جا نہیں سکیں گے۔ یہ قرآن پاک کی ساری آیات ایسی آیات ہے کہ اگر آپ اس پر غور کرنا شروع کر لیں تو جو ہم 3 3 4 4 پارے ایک وقت میں سوچے سمجھے بغیر ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس کی الگ اہمیت ہے، لیکن اگر ہم ایک آیت پر ہم تدبر کریں، ہم غور کریں، وہ 4 5 پارے پڑھنے سے انتہائی بہتر ہے۔ کیونکہ جب ہم اس پر غور کریں گے تو ہم عمل کر سکیں گے، جب ہم عمل کریں گے تو ہم اوروں تک پہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایسی آیات ہے، آیات تو چند آیات ہے، لیکن کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جو خاص کر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرمانے فذرنی، مجھے چھوڑ دو، ان کے لیے میں کافی ہوں، تو اللہ تعالیٰ جب کسی کے پیچھے پڑ جائیں پھر وہ بچ کے کہاں جائے گا؟ اور وہ املی لہم، میں مہلت دے رہا ہوں ان کو۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے یہ سب کچھ آزمائش ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب میں بندے کو دیتا ہوں تو وہ کیا کرتا ہے، اور جب میں لیتا ہوں تب وہ کیا کرتا ہے۔ پچھلی کلاس میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ انسان بہت کچے دل والا پیدا کیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نوازتا ہے، تو وہ اس کو اپنی صلاحیت سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یہ میری وجہ سے ہے، یہ میرا ہے سب کچھ، یہ میں نے یہ محنت کی تھی تو مجھے یہ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا بھول جاتا ہے اور مست ہونے لگتا ہے۔ پھر جب تکلیف آتی ہے اور کچھ کم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، پھر فریاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو مومن بندہ جو نماز پڑھتا ہو، جو 5 وقت اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے فریاد کرتا ہو، وہ مومن بندہ اعتدال پسند ہوتا ہے، وہ زیادہ خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہوتا، اور غم کی حالت میں بھی وہ اپنی حدود نہیں چھوڑتا۔ اس کو یہ پتا ہے کہ ہم سب کچھ جو دیا ہوا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ لینے پر قادر ہے، تو وہ ہر حال میں جب کوئی چیز چھن جائے تو وہ بولتا ہے، یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ ہر نقصان، ہر تکلیف پر یہ کلمات کہتا ہے مومن بندہ۔ اور خاص کر ہم جو زیادہ تھوڑے سے نا آپے سے باہر ہوتے ہیں، وہ خوشی کی حالت میں جب نعمتیں برس رہی ہو، یا جب کوئی ایسا موقع ہو کہ جس میں تھوڑے سے نا ذرا جذبات ہمارے ہائی ہوتے ہیں، اس وقت خاص کر اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ آزمائش ہے میرے لیے، یہ آزمائش ہے میرے لیے۔ اور خاص کر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس پہ تو ہر نعمت پر یہ سوچا کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، کہ میں اس نعمت کے ساتھ کرتی کیا ہوں، میں اسی میں گم ہو کر رہ جاتی ہوں۔ اس میں ہماری روزانہ کی سہولیات بھی شامل ہے کہ میں انہی چیزوں میں گم ہو کے رہ جاتی ہوں، یا ان چیزوں کو میں استعمال کر کے بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتی اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ نماز کی ہماری زندگی میں انتہائی اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک نماز کی تلقین کرتے رہیں کہ میرے امتی نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا۔ اور ایسے ہی ایک موقع پر 3 دفعہ دہرایا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اس کی اہمیت بس آپ یہی یاد رکھا کرے کہ ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے نہ کرنے پر کہ ابلیس کو مردود قرار دیا، ایک سجدہ نہ کرنے پر۔ بس اتنی اہمیت میرے خیال میں ہر وقت یہ سوچا کرے کہ جب ہم سجدہ نہیں کرتے، جب ہم نماز نہیں پڑھتے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم شیطان کی کیٹیگری میں چلے جائیں، اور ایسا بندہ جو ہے وہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے بس۔ اور شیطان کا کام پھر وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کو پھر
اپنے کاموں میں شامل کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جو نمازی ہوتا ہے اس پہ شیطان کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے. اور اگر تھوڑا سا غور کرنے کی عادت ڈالے نا، سوچنے کی عادت ڈالے. ہم ارد گرد بیٹھ کر ہم فضول باتیں بہت کرتے ہیں، غیر ضروری باتیں، لیکن ہم کبھی اس طرح غور نہیں کرتے. دیکھیں شیطان جس وقت سے یہ اس کو نکالا گیا ہے اور اس نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کو، ایک طرح سے جو کنورسیشن تھی اس کی کہ مجھے مہلت دو، اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو مجھے مہلت دو قیامت تک، تاکہ میں اس کو جیسے میں گمراہ ہوا ہوں میں اس کو گمراہ کر کے رکھوں. اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، دے دی مہلت قیامت تک، لیکن جو میرے بندے ہوں گے اس پر تیرا کوئی زور نہیں چلتا ہوگا. تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے یا ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم پھر اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں ہیں، پھر ہم شیطان کے دوست بن جاتے ہیں. اور شیطان اس وقت سے لے کر کسی ایک پل کو بھی اپنے کام سے غافل نہیں ہوتا. آپ نے اگر کام کرنا یا تبلیغ کا کام کرنا، خاص کر تبلیغ یہ نہیں ہے کہ آپ نکلے اور آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دے. آپ کو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، جو اچھی باتیں آپ کو سمجھ آ گئی آپ اس پر عمل کر رہی ہے، آگے وہ پہنچائیں. تو وہ ایک سیکنڈ کو بھی اپنے کام سے وہ غافل نہیں ہوا. وہ ہر پل ہر بندے کو گمراہ کرنے کے، وہ یہ ایک موقع بھی وہ ضائع نہیں جانے دیتا. اسی سے ہمیں کم از کم سیکھنا چاہیے. وہ اپنا کام کر رہا ہے، ہم اپنا کام بھول گئے. تو شیطان سے دور رہنے کی ایک خاص جو عمل ہے وہ نماز ہے. نماز کی اہمیت ہمیں مختلف موقعوں پر مختلف احادیث سے بہت زیادہ ملتی ہے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا. میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اور ایک اور جگہ فرمایا آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے. جب نماز نہیں پڑھتا تو وہ شرک کے قریب قریب چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر، اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہے ہم اور چیزوں کو اہمیت دے رہے ہیں. یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس وجہ سے ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، یا ایون ہم کس وجہ سے وقت پر نہیں پڑھ رہے ہیں. تو جس کام کو ہم نے نماز سے پہلے رکھا وہ شرک ہو گیا، کیونکہ ہم نے اللہ تعالی کی جگہ کسی اور چیز کو رکھا. جو اہمیت اللہ تعالیٰ کو دینی تھی وہ ہم نے کسی اور چیز کو دے دی، اس لیے یہ شرک کے برابر ہے. اور ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعد دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے. اتنی زیادہ اہمیت ہے سجدے کی. جیسے وضو کی ہے کہ میدان حشر میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میرے بندے، میری جو امتی ہوں گے ان کو کیسے پہچان، اللہ تعالیٰ کیسے پہچانے گا، تو وہ وضو کے نشان سے جن اعضاء پر وضو کیا جاتا ہے وہ روشن چمکدار ہوں گے. تو وہ مومن بندہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی وہاں وضو سے پہچانا جائے گا کہ جیسے ہمارا چہرہ پورا روشن ہوگا، ہمارے ہاتھ کوہنیوں تک، ہمارے پیر اسی طرح، یہ سب چمک، تو ہم وہ پورے میدان میں ہم نمایاں ہوں گے. ایسے ہی جب دوزخ سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں پر رحم فرما کر نکالیں گے. اب اس سے یہاں سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ جو ہم میں سے بہت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، دوزخ تو صرف کافروں کے لیے، تو یہاں یہ مومن بندہ دوزخ میں نہیں ہوگا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مومن بندوں کو ہی تو دوزخ سے نکالیں گے نا. اور سجدہ کرنے کی توفیق تو کافروں کو تو نہیں ہوتی نا، مومن کی ہی بات ہو رہی ہے نا کہ جو نماز کی طرف نہیں آتے. تو وہ نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے. اس سے یہ آپ لوگ سمجھ لے کہ مومن بندہ بھی دوزخ میں جائے گا جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا. اور ایسا بھی اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نمازی بھی دوزخ میں جائیں گے.
नमाज पढ़ रहे हो लेकिन बाकी अमल उसका ठीक ना हो, या दिखावे की नमाज हो, तो ये देखे ये कौन नमाजी ही दोजख में है ना। उसी नमाजी को तो दोजख से निकाल दिया जाएगा जब किसी पर रहम करेंगे तो वो सजदे के निशान से पहचान लिए जाएंगे। फरिश्ते कैसे पहचानेंगे? सजदे के निशान से। जब सजदा करते हैं तो वो उस वक्त उसी तरह वो चमक रहा होगा। बाकी दोजख में वो जल रहा होगा, लेकिन जहां जो सजदे में जो जो एजाज जाते हैं वो रोशन होंगे, वो चमक रहे होंगे, उसी से वो पहचान कर उसको निकालेंगे। तो ये अब देखे कि सिर्फ ये नहीं कि नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन हमारी जुबान से और लोगों को तकलीफ मिल रही है, हमारा अमल ठीक नहीं है, हम बेहयाई के काम करते हैं, हमें पर्दे की फिक्र नहीं है, या हम और लोगों को तकलीफ देते हैं, या हम किसी की मदद नहीं करते, या हम रोक रोक कर रखते हैं, या हमें सिर्फ इस दुनिया की ही फिक्र है। तो ये देखिए इस एक एक हदीस पर अगर गौर करें तो कितनी सारी बातें वाज़ेह हो जाती है कि मुसलमान भी दोजख में जाएगा, दूसरा ये कि नमाजी भी दोजख में जाएगा। तो हमें अपने अमल को ठीक करने की जरूरत है। तो उनको निशाने सजदा से पहचान कर दोजख से निकाल देंगे। सजदे की जगहों पर अल्लाह ताला ने दोजख की आग हराम कर दी है, वहां आग का कुछ असर ना होगा। बाकी इसका मतलब है वो बाकी जल रहे होंगे जो भी उन्होंने बदमाली की होगी, लेकिन सजदे भी किए होंगे तो वो सजदे की जगहों पर अल्लाह ताला ने आग हराम कर दी है। इससे भी आप इस अहमियत को भी समझे, नमाज की अहमियत, लेकिन साथ ये भी देखे कि बाकी अमल को भी ठीक करना है। इसी तरह अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त पर नमाज पढ़ना है, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।